अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नाफरमान बीवी का वाक़या सुनाएंगे जिस पर अल्लाह ताला का सख्त आज़ाब नाजिल हुआ। एक नेकोकार बीवी जो अपने शौहर की नाफरमान थी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। औरत को दफन करने वाले इन लोगों ने जब आसमान की तरफ अचानक देखा तो देखकर हैरान रह गए कि एक पर्चा उतरता उतरता मैयत के सिरहाने आन पड़ा, मुर्दा औरत के सिरहाने आन पड़ा। नाजरीन, जिस ज़बान से नाशुक्री के अल्फाज निकलने बंद हो जाएं, जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़बान से निकली हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। उस ज़बान से निकली हर छोटी से छोटी दुआ भी कबूल होती है। अगर तुम्हारे अंदर वो आवाज़ अभी भी मौजूद है जो पुकार पुकार कर कह रही है ये भी हराम है वो भी हराम है, जो तुम्हें हलाल और हराम की तमीज़ करवाती है, अगर वो आवाज़ अभी भी मौजूद है तो तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा दिल अभी भी ज़िंदा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया करो कि दिल अभी मुर्दा नहीं हुआ, वरना जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं इनसे जाकर पूछो। अपने अजीज़ व अकारिब की मैयत को अपने हाथों से दफन करते हैं, अपने कंधों पर उठाते हैं। भाई को, बहन को, बेटी को, अपने बाप को अपने हाथों से दफन करते हैं, फिर भी इन्हें इबरत नसीब नहीं होती। जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं इसलिए शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को ज़िंदा रखा है। बनी इसराइल की एक इबादत गुजार औरत थी। वो लोगों के सामने तो बहुत बड़ी वलिया थी, लोगों के सामने तो वो अल्लाह ताला की महबूबा थी, मगर अल्लाह की ज़ात के सामने ये महबूबा नहीं मरदूदा थी। अल्लाह की ज़ात के सामने ये महबूबा नहीं थी बल्कि ये मरदूद थी। लेकिन इसे बहुत बड़ी इबादत गुजार औरत समझते थे। इसके लाखों की तादाद में अकीदतमंद लोग थे, मुरीदीन व मुत्तकीन थे जो इसे दुआएं मंगवाने के लिए आया करते थे। वक्त गुजरता गया, एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ इसकी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो गया। ये औरत फौत हो गई, मर गई, इस दुनिया से फ़ानी रुखसत हो गई। अजीज़ व अकारिब ने उठाया तदफीन करने के लिए, खाक के सुपुर्द करने के लिए, मिट्टी के सुपुर्द करने के लिए। इसके कब्ल इसके अजीज़ व अकारिब इस इबादत गुजार औरत की मैयत को कब्र के अंदर डाल देते, कब्र के अंदर सुलाते कि अचानक लोगों की नज़र आसमान की तरफ गई तो लोग देखकर हैरान रह गए कि आसमान से एक पर्चा उतरता उतरता मुर्दा औरत के सिरहाने आन पड़ा। आसमान से एक पर्चा उतरा है, मुर्दा औरत के सिरहाने आन पड़ा। अजीज़ व अकारिब ने जब वो पर्चा उठाया, खोला, पढ़ा, तहरीर पढ़ने के बाद लोगों के पाँव तले ज़मीन निकल गई, अकीदतमंदों के पाँव तले ज़मीन निकल गई। हर एक की ज़बान पर अफसोस के अल्फाज थे। लोगों ने तहरीर पढ़ी, इसके ऊपर लिखा था कि इस बदकिरदार औरत को, इस गुनहगार औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाना। अगर तुम दफनाओगे तो कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मुर्दे पड़े हैं तुम्हारे हक में बद्दुआ करेंगे। अगर मुर्दों के मुंह से निकली बद्दुआएं तुम्हारी नस्लें उजाड़ कर रख देंगी। अगर तुम मुर्दों की बद्दुआओं से बचना चाहते हो, इस बदकिरदार औरत और गुनहगार और घटिया तरीन औरत को, अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बनने वाली औरत को इस कब्रिस्तान के अंदर मत दफनाना। लोग ये पढ़कर हैरान रह गए, हैरानी के दलदल में फंस गए। कहने लगे ये तो हमारी मुर्शिदा थी, हम तो इसके मुरीद थे, लाखों अकीदतमंद थे, ये तो बहुत बड़ी इबादत गुजार थी, मुत्तकी परहेजगार थी। लेकिन पर्चे की दूसरी तरफ भी कुछ लिखा था। जब दूसरी तरफ लोगों ने पढ़ा तो इसके ऊपर लिखा था कि तुम जानना चाहते हो कि आखिरकार इस औरत ने ऐसे कौन से गुनाह किए थे। तुम जानना चाहते हो कि ये तो इबादत गुजार थी, आबिदा थी, आखिर इसने कौन से ऐसे जुर्म किए थे, कौन सी ऐसी गलतियाँ की थी, कौन सी ऐसी खताएं की थी कि इन खताओं ने इनकी तमाम इबादत इसके मुंह पर दे मारी, इसका कोई भी सजदा कबूल नहीं होने दिया। आज ये इबरत का निशाना बनी हुई है और कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे इसके दफन ना करने की दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें इस बदकिरदार औरत से बचा लेना। अगर ये हमारे कब्रिस्तान के अंदर दफन हो गई तो इसको जो अजाब मिलेगा तो इसकी चीख व पुकार हमें भी परेशान करती रहेगी। कब्र के अंदर इसको दिए गए अजाब को देखकर हमें तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
اللہ ہمیں اس بد کردار عورت سے بچا لینا۔ پرچے کے اوپر لکھا تھا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو، اس قبرستان کی آخر والی قبر میں ایک مردہ پڑا ہے۔ یہ قبرستان کے آخری کونے کی جو قبر ہے، اس قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے، جا کے اس سے پوچھ لو، وہ تمہیں اس کی حقیقت بتائے گا۔ وہ تمہیں اس عبادت گزار کی حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ وہ اس کا پردہ فاش کرے گا کہ آخر کیوں اس کی وجہ سے اہل قبور پریشانی میں ہیں۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کوئی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کے ساتھ کلام کرے۔ ہم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا، کوئی اتنا بڑا پرہیزگار نہیں ہے جو مردوں سے ہم کلام ہو، مردوں کی باتوں کو سمجھے اور ہمیں حقیقت سے آگاہ کرے کہ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ قبرستان کے مردے اسے بددعائیں دے رہے ہیں۔ ان میں سے کسی بزرگ نے مشورہ دیا کہ فلاں علاقے کے جو نبی ہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ مردوں سے کلام کرتے ہیں، وہ مردوں سے کلام جانتے ہیں، مردوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے اگر ہم اس نبی کے پاس چلے جائیں، جا کے ان کو یہ پرچہ دکھائیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نبی اللہ کے حکم سے ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیں۔ اب بزرگ کے اس مشورے کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے عزیز و اقارب نے میت کو تن تنہا اکیلا چھوڑ کے خود اللہ کے نبی کی طرف چل پڑے۔ میت کو تن تنہا اکیلا چھوڑ کے یہ بدبخت عورت تھی، بدقسمت عورت تھی۔ آخر اس نے ایسے کون سے گھٹیا گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی پوری زندگی کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ مردہ عورت کو تن تنہا اکیلا سلا کے خود اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ تمام کے تمام لوگ پورا دن اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے رہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اللہ کے نبی مل گئے۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، ہم بڑی دور سے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہم پر ترس کھائیں، رحم کریں، یہ پرچہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو بھی آپ کا جی چاہے وہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے وہ عبرت ناک پرچہ پڑھا۔ اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ گناہ گار عورت ہے، اس کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا، دفناؤ گے تو قبرستان کے تمام مردے تمہارے حق میں بددعائیں کریں گے۔ ان کی بددعاؤں کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی اجڑ جائے گی، تم بھی اجڑ جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی اجڑ جائیں گی، لہٰذا اس بد کردار عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو عبادت گزار تھی، وہ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتی تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی، آخر اس نے کون سی ایسے گناہ کیے؟ وہ جاننے کے لیے پرچے کی دوسری طرف لکھا ہے کہ اگر تم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہو تو قبرستان کے آخری کونے کی ایک قبر ہے، اس کے اندر مردہ پڑا ہے، تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہے، اس حقیقت سے آگاہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی، آپ مردوں کی بولیاں جانتے ہیں، مردوں سے کلام کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلے نا، اس مردے سے کچھ پوچھیں، ہمیں بتائیں کہ آخر یہ عورت کون ہے، ایسے کون سے گناہ کرتی تھی۔ اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ قبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اس قبر کے سرہانے پہنچ گئے، جس قبر کا نشانہ کاغذ کے اوپر لگا تھا، جس قبر کا نام کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو اس قبر پر پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا، اے قبر کے اندر پڑے ہوئے مردے، مجھے جواب دے۔ اللہ کے حکم سے اب اللہ کے حکم سے اس مردے نے اللہ کے نبی کو سلام کا جواب دیا۔ پھر کہا، پوچھئے حضرت، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ بتائیے جو مردہ عورت ہے جس کی وجہ سے اہل قبور پریشانی میں ہیں، جس کی وجہ سے قبرستان کے مردے پریشان ہیں، کہ اگر یہ عورت ہمارے قبرستان میں دفنا دی گئی تو اس کو دردناک عذاب ملے گا، اور وہ عذاب ہمیں بھی تکلیف دے گا، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو مجھے بتا دیا جائے کہ آخر یہ عورت کون تھی اور اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے کہ اس کے گناہوں نے اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا، اس کو اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیا، اور اس عبادت گزار عورت کو اللہ نے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنایا۔ اس مردے کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ مردے نے آواز دی، اے اللہ کے نبی، اگر آپ حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو سچ یہ ہے کہ وہ مردہ عورت، عبادت گزار عورت میری بیوی تھی، میں اس کا شوہر تھا، وہ عبادت گزار تھی، دن کو روزہ رکھتی تھی، پوری رات قیام کرتی تھی، پوری رات عبادت میں مصروف رہتی، پوری رات اللہ کی حمد بیان کرتی رہتی،
لیکن وہ عبادت گزار تھی، میں گناہ گار تھا۔ میں گناہوں پر گناہ کرتا رہتا تھا، لیکن میری بیوی عبادت گزار تھی۔ جب جب میں گناہ کرتا تھا تو میری بیوی مجھے میرے گناہوں کے طعنے دیتی تھی۔ او بد کردار، گناہ گار، بدکار، سیاکار شوہر بنا پھرتا ہے، نیک متقی پرہیزگار بیوی مل گئی ہے، پھر بھی تو گناہ کرتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے قیامت کے دن تیرا ساتھ مجھے نہ نصیب کرے۔ جس طرح دنیا میں اللہ نے تیرا ساتھ میرے نصیب میں کیا ہے، اسی طرح میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے جیسے بد کردار انسان کا ساتھ مجھے نہ دے۔ جب جب وہ مجھے میرے گناہوں کے طعنے دیتی تھی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، میں اندر سے روتا تھا۔ ایک دن تو میں اس کے دن بدن کے دیے ہوئے طعنوں سے تنگ آ کر میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی کہ میرے کریم رب، آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں۔ اسی بیوی کو عبادت گزار عورت کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، میری توبہ قبول فرما لے۔ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، پختہ توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبولیت کا شرف عطا کر۔ بس ادھر سے سچے دل سے ایک آہ نکلی تھی، آنکھوں سے 2-4 آنسو نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی۔ توبہ کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ یہ نشانی تھی کہ اس کے بعد میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، جبکہ گناہ کرنے کا موقع بھی ملتا تھا لیکن میں گناہ نہیں کرتا، تو مجھے پکا یقین ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ اب میں توبہ بھی کر کے دیکھ لیا، پھر بھی میری بیوی مجھے میرے گناہوں کے طعنے دیا کرتی تھی، سابقہ گناہوں کے طعنے دیا کرتی تھی۔ تو شرابی تھا، تو لچا تھا، تو کمینہ تھا۔ اللہ اکبر، اپنی عبادت پر فخر کرتی تھی۔ میں اس کا شوہر تھا، پورا دن اس کے لیے خاک چھانتا، کڑی دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر پورا دن خاک چھانتا، روزی روٹی کماتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری عبادت گزار بیوی کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ پورا دن خاک چھانتا، روٹی کماتا، شام کو گھر آ کر میں اپنے ہاتھوں سے خود آٹا گوندتا، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتا، روٹی تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے خود بھی کھاتا، اپنی بیوی کو بھی کھلاتا، مصلے کے اوپر بیٹھی بیوی کے منہ میں بھی روٹی کا نوالا ڈالتا، خود بھی کھاتا، مصلے پر بیٹھی عبادت گزار بیوی کو بھی کھلاتا۔ اسے کام کا نہیں کہتا تھا، اس وجہ سے کہ اس کا ایک پل بھی عبادت سے خالی نہ جائے، اور وہ خود بھی کام نہیں کرتی تھی۔ اس نے تمام کے تمام کام میرے سپرد کر رکھے تھے، مزدوری بھی میں کرتا، کام بھی میرے سپرد تھے، روزی روٹی کا بندوبست بھی میں نے کرنا تھا، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکانی بھی ہے، تیار بھی کرنی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے خود بھی کھانا ہے، اپنی عبادت گزار بیوی کو بھی کھلانا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کرنا تھا کہ کہیں ایک لمحہ عبادت سے خالی نہ ہو جائے۔ ایک لمحے کی غفلت بھی میں برداشت نہیں کرتا تھا، نہ تو میری بیوی برداشت کرتی تھی، لیکن بجائے میری شکر گزاری کرنے کے جب اسے غصہ آتا تو یہ مجھے بے سابقہ گناہوں کے طعنے دیا کرتی۔ حالانکہ میں توبہ کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا، پھر بھی جب جب اسے غصہ آتا مجھے میرے سابقہ گناہوں کے طعنے دیا کرتی، میرا دل دکھاتی تھی، میرے زخموں پر نمک چھڑکتی تھی۔ میں پورا دن روتا رہتا اور اس کے لیے روزی کا بندوبست کرتا۔ اسی کی وجہ سے دن میں 5 مرتبہ میری آنکھیں رونے پر مجبور ہو جاتی، میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے تھے۔ روتے روتے، سہتے سہتے میں تاب نہ لا سکا، میرا جگر پھٹ گیا، مجھے دل کا دورہ پڑا اور میں مر گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے میں نے دعا کی تھی، اے اللہ، قیامت کے دن اگر تیری یہی عبادت گزار عورت جنت میں چلی گئی تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس بدبخت عورت نے خود ہی تو اللہ سے دعا کی تھی کہ قیامت کے دن مجھے شوہر کا ساتھ نہیں چاہیے۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، اللہ نے میری دعا بھی قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار مردود کی دعا بھی قبول فرمائی۔ اس نے کہا تھا، اللہ قیامت کے دن میں اس گنہگار کے ساتھ نہیں چاہتی، میں اس شوہر کا ساتھ نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے صدقے میری توبہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کیا، اور اس کے صدقے اللہ نے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس کا ساتھ نہیں چاہتی، اللہ نے یہ بھی دعا فرمائی کہ جب تو اس کا ساتھ نہیں چاہتی تو میں تجھے اس کا ساتھ نہیں دوں گا، میں تیرا ٹھکانہ جہنم میں دوں گا،
تیرے شوہر کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ پھر یہ مردہ کہنے لگا، او اللہ کے نبی، اس عبادت گزار عورت کی ناشکری نے، شوہر کی ناشکری نے، احسان فراموشی نے، شوہر کے سامنے کیے گئے تکبر نے، عبادت کے تکبر نے اس کی تمام عبادات ضائع کر دی۔ جب یہ مری، اس کے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، ایک نیکی بھی موجود نہیں تھی۔ ناظرین، تکبر حسب کو، نسب کو، مال کو، دولت کو، حسن کو، جوانی کو، یہاں تک کہ عبادت گزاری کو بھی تکبر انسان کو تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑتا ہے، انسان کو زوال کا شکار کر کے ہی رہتا ہے، انسان کو ذلیل و خوار کر کے ہی دم لیتا ہے۔ ہائے شوہر کی ناشکری نے، احسان فراموشی نے، شوہر کی آنکھوں سے نکالے گئے آنسوؤں نے، شوہر کو دی گئی تکلیفوں نے اس کی تمام عبادات ضائع کر کے رکھ دی۔ اس لیے سب سے پہلے تو ان لوگوں کا شکر ادا کرو جن لوگوں نے تمہارے اوپر احسان کیا، جن لوگوں نے تم پر احسان کی بارش برسائی، تم پر نعمتوں کی بارش برسائی، وہ ماں باپ ہوں، بیوی ہو، بڑا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، سب سے پہلے ان لوگوں کی شکر گزاری کر کے ان لوگوں کا شکر ادا کریں جنہوں نے تمہارے اوپر احسان کیے۔ ان لوگوں کے شکر کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، پھر تمہاری اس شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کی گئی اللہ کی شکر گزاری اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے شکر گزار نہیں بنتے۔ وہ بندے جنہوں نے تمہارا سیدھا راستہ دکھایا، وہ بندے جنہوں نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی، احسانات کی بارش برسائی، جب تک تم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ عورت ناشکری کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا، تو پھر لوگوں نے اس کو اس قبرستان میں دفنانے کی بجائے کسی دوسری ویران جگہ پر دفنانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کی قبر کو کھودا گیا تو قبر میں کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو آ گئے۔ جب اس کو قبر میں لیٹایا گیا تو اس کی زبان پر، اس کے منہ پر فوراً بچھوؤں نے بسیرا کر لیا۔ یہ اس کے گناہوں کی سزا تھی۔ جس زبان سے وہ ناشکری کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اوپر بچھوؤں کو بچھا دیا۔ صرف زبان کی ناشکری نے اسے آج جہنم میں پھینک دیا، اس کی تمام تر عبادات کو ضائع کر دیا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے لیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کا حق کھا کر، کسی کا مال ضبط کر کے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم قبر میں سکھ کی سانس لے لو گے، سکون کی سانس لے لو گے؟ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش ملنگ بابا۔ اس نے اپنے کاندھے پر ایک چادر رکھی ہوئی تھی، کہیں جا رہا تھا، ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا، فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور چادر لے کر اس طرف بھاگا، ساتھ میں ہی قبرستان تھا۔ فقیر نے کیا کیا؟ قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ فقیر نے قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی، چور ادھر کو بھاگ رہا تھا۔ کسی نے، دیکھنے والے نے کہا، بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے کہ چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے کے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ بجائے چور کے پیچھے بھاگنے کے قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا کہ بیٹے، چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ چور جہاں مرضی آئے چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے، تو جب یہ قبر میں آئے گا میں اسے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں گا۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔